हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको 9वीं जमात की किताब नमाए उर्दू से अब तक पढ़ा रहा था। लेकिन आपके लिए खुशी की बात है कि मैंने नमाए उर्दू मुकम्मल कर दिया है। धीरे धीरे मैं 9वीं जमात की जितनी भी किताबें निसाब में शामिल है, सबको एक एक करके पढ़ने की और ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आपको तैयारी कराऊँगा। उम्मीद कि आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारी एनसीईआरटी की उस सीरीज़ को नहीं देखा है जो मैंने नमाए उर्दू से बनाया है, तो आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको इंशाइया, इसी तरह इंशाइया निगार, गज़ल गो शायर, मुख्तसर मज़मून नवेसी और जो मज़मून निगार हैं, इसी तरह मैंने सिनफ़ मसनवी वग़ैरह जो काबिले तारीफ़ वीडियो है दोस्तों, आप उन वीडियोज़ को देखें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो 9वीं जमात की एक किताब है गुलज़ार उर्दू, जिसमें मैं आपको ख्वाजा मीर दर्द और जितने भी गज़ल गो शुआरा हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ाऊँगा, और ये किताब भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आप एक एक दिन को अहमियत जानें, एक एक वीडियो को आप देखें और आप अपने एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी करें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क़ब्ल इसके कि दोस्तों आज की क्लास में शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप जो है अगर पहली मर्तबा मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। ख्वाजा मीर दर्द, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि ये सूफ़ी शायर थे, जिसके बारे में आज हम लोग मज़ीद पढ़ेंगे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, मकाम वफ़ात क्या है, कब पैदा हुए, कब इनका इंतकाल हुआ है, आज हम इसके बारे में तफसील से जानेंगे। चलिए दोस्तों, 1721 ईस्वी में ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। आजकल के एग्ज़ाम में जो नया पैटर्न चला हुआ है दोस्तों, वो तारीख़ पैदाइश को तरतीब से मिलाना रहता है, या तारीख़ वफ़ात के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। इसी तरह मकाम पैदाइश के बारे में, मकाम वफ़ात के बारे में एकदम बिल्कुल सवाल पूछा जाता है। इसलिए आपको किसी भी शायर के बारे में जो बहुत अहमियत रखता है उसके बारे में आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। चलिए, सैयद ख्वाजा मीर नाम है। क्या नाम है दोस्तों इनका? सैयद ख्वाजा मीर, और दर्द तखल्लुस था। इनका सिलसिला नसब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, बल्कि इससे पहले पूछा भी गया है कि ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नसब क्या है। उसमें दिया रहेगा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसी को लगाइएगा, इसके अलावा किसी और ऑप्शन को आप गलती से भी टच मत कीजिएगा, वरना आपका जवाब गलत हो सकता है। तो इनका सिलसिला नसब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। इसी निस्बत से दर्द को तसव्वुफ़ वरसे में मिला। मैंने आपको बताया था कि जो ख्वाजा मीर दर्द हैं एक सूफ़ी शायर हैं दोस्तों। तसव्वुफ़ को इन्होंने आगे बढ़ाया है, और तसव्वुफ़ जो है इन्हें अपने वरसे में मिला है, क्योंकि इनके वालिद या जितने भी इनके ख़ानदान में शुआरा गुज़रे हैं सब सूफ़ी शायर थे।
تو گویا کہ تصوف جو ہے ان کو نسبت سے ملا ہے، ورثے میں ملا ہے۔ ان کے بزرگ بخارا سے آ کر دلی میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے بزرگ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے سوال میں کہ ان کے بزرگ کہاں سے آ کر دلی میں بس گئے تھے، تو بخارا سے آ کر یہ کہاں بس گئے تھے؟ دلی میں آ کر آباد ہو گئے تھے، بس گئے تھے۔ درد نے اپنے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو ان کے والد کا نام کیا ہے؟ خواجہ محمد ناصر اندلیب، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے انہی سے اپنے والد سے حاصل کی ہے۔ درد کی طبیعت میں سادگی اور قناعت پسندی بہت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دلی کی تباہی کے زمانے میں جبکہ اکثر شعراء دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے، درد نے دلی سے باہر جانا گوارا نہ کیا اور اسی شہر میں زندگی گزاری۔ دوستو، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جب دلی پر حملہ ہوا یا دلی میں جب جو ہے قحط سالی آ گئی، لوگ بے چین ہو گئے، اور جتنے بھی شعراء ادبا تھے جب وہ دہلی سے لکھنؤ کی طرف کوچ کر گئے، دوسری ریاستوں کی طرف کوچ کر رہے تھے، فیض آباد کی طرف، پھر فیض آباد سے لکھنؤ کی طرف جا رہے تھے، چونکہ دلی جو تباہ ہو رہی تھی اور دلی میں حملہ بہت زیادہ ہو رہے تھے یا رہنے لائق نہیں بچ گیا تھا، تو دوسرے شعراء جو ان تمام تکالیف کی وجہ سے وہ دوسری ریاستوں کا رخ کرنے لگے تھے، بلکہ بہت سارے شعراء چلے بھی گئے تھے۔ لیکن خواجہ میر درد ہی ایک ایسا شاعر ہے جو دلی میں آ کر بسے تو بسے ہی رہ گئے، وہ چاہے دلی تباہ ہو گئی چاہے برباد ہو گئی، لیکن وہ دہلی سے باہر جانا گوارا نہیں کیا، بلکہ اسی مشہور شہر، تاریخی شہر میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ دوستوں، سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایسا شاعر ہے جو دلی کی تباہی کے وقت دہلی کو نہیں چھوڑا، تو ان میں خواجہ میر درد کا نام آتا ہے۔ دوستوں، وہ خوددار طبیعت کے مالک تھے، وہ خوددار طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کسی امیر یا بادشاہ کی مدح نہیں کی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ خوددار مالک تھی، جو کچھ سمجھتے تھے اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے، ایسا نہیں کہ دوسرے آدمی کا وہ انسلٹ کرتے تھے یا اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن کسی امیر یا بادشاہ کی ایسا نہیں کہ اس کی چاپلوسی کرتے تھے، مدح نہیں کرتے تھے، تعریف بیان نہیں کرتے تھے۔ درد نے تصوف کے باریک نکات کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے۔ درد نے جو تصوف کے مسائل ہیں ان کے باریک بینی کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے۔ تشبیہات کے برمحل اور نادر استعمال نے اشعار کے حسن کو نکھار دیا ہے۔ عام طور پر چھوٹی بحروں میں ان کی غزلیں زیادہ رواں اور پر اثر ہوتی ہیں۔ ان کے چھوٹے سے دیوان میں اچھے شعروں کی تعداد خاصی ہے۔ صوفیانہ رنگ کے ساتھ ساتھ درد کے یہاں عشقیہ شاعری کے بھی بہت اچھے نمونے ملتے ہیں۔ دوستو، یہ شاعری تو تصوف کے اوپر بھی کیا ہے زیادہ تر، لیکن جو ہے کبھی کبھی ان کی شاعری میں ہمیں عشقیہ مضامین بھی یا عشقیہ شاعری بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اچھا نمونہ مل جاتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ نے خواجہ میر درد کے بارے میں پڑھا کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے جن کی پیدائش 1721 عیسوی میں ہوئی ہے اور 1785 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا جو نام اصل ہے سید خواجہ میر، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تخلص جو درد تھا سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے۔ درد کو جو صوفیت ہے یا تصوف ورثے میں ملا تھا، اور ان کے جو خاندان تھے یا ان کے بزرگ تھے وہ بخارا سے آ کر دہلی میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب ہے اور انہوں نے اپنے والد ہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ایک اور بات جان لیجئے آپ کہ جب دلی تباہ و برباد ہو رہا تھا یا دلی پر حملے ہو رہے تھے تو تمام شعراء جو ہے دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے تھے یا دوسری ریاستوں کی طرف رخ کر گئے تھے، لیکن خواجہ میر درد آخری وقت تک دلی ہی میں بنے رہے۔ دوستو، کسی بادشاہ یا امیر کی انہوں نے
تعریف نہیں کی۔ تصوف کے مسائل کو نہایت باریک بینی کے ساتھ بیان کیا ہے، تشبیہات کا برمحل استعمال کیا ہے، جس سے کہ اشعار میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بحروں میں یہ غزل کہتے تھے، جس سے ان کی غزل میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت ہی اچھے تصوف کے مسائل میں انہوں نے اچھی خاصی اہمیت اور اس کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی شاعری پر بھی انہوں نے بات کی ہے دوستوں۔ چلیے آج ہم لوگ ان کا ایک غزل پڑھتے ہیں۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دیکھیے دوستو کس طرح سے انہوں نے ردیف و قافیہ کا استعمال کیا۔ سو کر چلے، مر کر چلے، دوستو دیکھا تماشا یہاں کا، بس تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے کلام کو بیان کیا ہے دوستو۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ یعنی یہ جو ہے دوستو تصوف کے مسائل کو یا اپنے وقت کے حالات کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ یہ خواجہ میردرد کے غزل ہیں دوستو۔ آج ایک اور شاعر حکیم مومن خان مومن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بھی بہت ہی مشہور شاعر ہیں دوستو، غزل گو شاعر ہیں، اور صرف غزل گو شاعر ہی نہیں بلکہ ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے، چاہے وہ مثنوی ہو، مرثیہ ہو، غزل گوئی ہو، ہر چیز میں انہوں نے شہرت بقا حاصل کی ہے۔ اس لیے آج ہم لوگ بھی حکیم مومن خان مومن کو پڑھیں گے، جو کسی بھی اگزام کے لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے، اور اگزام میں ان سے ایک دو سوالات تو ضرور پوچھے جاتے ہیں دوستو۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1800 عیسوی میں، اور 1852 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حکیم مومن خان نام، حکیم مومن خان اس کا کیا ہے؟ نام ہے۔ مومن تخلص ہے، یا مومن تخلص بھی ہے اور مومن نام ہے، لیکن نام پورا نام کیا ہے؟ حکیم مومن خان، اور تخلص مومن۔ دلی میں پیدا ہوئے 1800 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ ان کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ یہ پوائنٹ اہم ہے، ان کا خاندانی پیشہ طبابت تھا، یعنی ان کے خاندان والے ڈاکٹری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن انہیں طب کے علاوہ دوسرے بہت سے علوم اور فنون مثلا منطق، ہیئت، نجوم اور ریاضی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ یعنی مومن کو صرف طب سے ہی لگاؤ نہیں تھا دوستو، بلکہ اور بھی جو علوم تھے، دوسرے علوم جیسے منطق ہو گیا، یا ہیئت ہو گیا، علم نجوم ہو گیا، یا ریاضی یا میتھ کہہ سکتے ہیں، ان تمام علوم سے انہیں خاصی دلچسپی تھی اور مہارت بھی تھی۔ مومن اپنے زمانے کے نہایت ذی علم اور ذہین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بہت زیادہ ذہین تھے دوستو، اپنے وقت کے ذہین لوگوں میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا۔ انہیں فارسی زبان پر بھی قدرت حاصل تھی، ان کا فارسی کلام اعلیٰ درجے کا ہے۔ مومن کا نسبتاً کم عمر میں اپنے مکان کے کوٹھے سے گر کر انتقال ہو گیا، بہت یعنی 52 سال کی عمر قلیل مدت پائی ہے دوستو، لیکن اسی قلیل مدت میں انہوں نے مختلف زبانوں پر، مختلف علوم و فنون پر مہارت حاصل کی۔ صرف طب ہی پر یہ ٹکے نہیں رہے بلکہ منطق، ہیئت، علم نجوم اور ریاضی میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی، اور اپنے وقت کے بڑے عالموں میں یا ذی علم میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت ذہین آدمی تھے۔ لیکن اپنے مکان کے کوٹھے سے گر کر ان کی وفات ہو گئی۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مومن خان مومن کی وفات کیسے ہوئی؟ تو کوٹھے سے گر کر ہوئی ہے، اپنے مکان کے کوٹھے سے۔ مومن کی شاعری پر اثر مگر محدود انداز کی ہے۔ ان کے اکثر اشعار مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اشاروں سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے عاشقانہ بیان کو
معاملہ بندی کہتے ہیں۔ ان کے اشعار کی جو ایک خوبی ہے وہ معاملہ بندی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے دوستوں کہ جو عاشق ہوتا ہے عشق کرنے والا ہوتا ہے، اور معشوق جسے عاشق کیا کرتا ہے عشق کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان جس طرح کی باتیں ہو، جس جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہو، ان کے عاشقانہ بیان کو، ان کی عشقیہ باتوں کو کیا کہتے تھے؟ معاملہ بندی کہتے تھے۔ یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ معاملہ بندی مومن کا خاص میدان ہے۔ معاملہ بندی کیا ہے؟ مومن کا خاص میدان ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ پیچیدہ اور آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والے طرز کے باوجود انہوں نے معاملہ بندی کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ مومن کے کلام میں مکر شاعرانہ کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ کے لیے اہم ہے کہ مومن کے کلام میں کیا ملتا ہے؟ مکر شاعرانہ کی اچھی مثالیں ملتی ہے۔ انہوں نے تخلص کے استعمال سے اپنے مقطعوں میں بھی خاص معنویت پیدا کی ہے۔ تو یہ تھی کچھ معلومات مومن خواہ مومن کے بارے میں دوستو۔ آپ نے پڑھا کہ حکیم مومن خواہ مومن جن کی پیدائش دہلی میں 1800 عیسوی میں ہوئی ہے، 1852 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تخلص جو ہے مومن تھا، دلی میں پیدا ہوئے۔ خاندانی پیشہ جو ہے طبابت تھا، اور ان کو خود طبابت سے دلچسپی بھی تھی، لیکن یہ صرف طب ہی پر ٹکے نہیں رہے بلکہ دوسرے علوم پر بھی انہوں نے مہارت حاصل کی، جیسے علم منطق ہو گیا، علم نجوم ہو گیا، یا حیت ہو گیا، یا ریاضی، اور فارسی زبان پر بھی انہیں جو ہے قدرت حاصل تھی دوستوں۔ بہت ہی زیادہ ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا انتقال جو ہے اپنے مکان کے کوٹھے سے گر کر ہونے کی وجہ سے ہو گیا دوستوں۔ عشقیہ عاشق اور معشوق کے بیچ میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس باتوں کو بیان کرنے کو انہوں نے معاملہ بندی کہا ہے، اور معاملہ بندی میں مومن خان کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ انہوں نے ان کی شاعری میں جو ہے ہمیں مکر شاعرانہ کی اچھی مثالیں مل جاتی ہے دوستوں۔ چلیے آج ہم لوگ اس کے ایک غزل کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے غزل ان کا۔ بہت ہی مشہور غزل ہے دوستوں۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، اڑتے ہی رنگ رخ میرا نظروں سے تھا نہاں، اس مرغ پر شکستہ کی پرواز دیکھنا، دشنا میں یار تب ہضی پر گرا نہیں، یہ ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا، دیکھ اپنا حال زار منجم ہوا رقیب، تھا سازگار تالے ناساز دیکھنا، کشتا ہوں اس کی چشم فسوں گر کا مسیح، کشتا ہوں اس کی چشم فسوں گر کا مسیح، کرنا سمجھ کے دعوی اعجاز دیکھنا، ترک صنم بھی کم نہیں سوز حجیم سے، مومن غم مال کا آغاز دیکھنا۔ دیکھیے دوستو کس طرح سے انہوں نے لفظوں کا انتخاب کیا ہے، ردیف و قافیہ کا کس طرح سے انہوں نے اپنے غزلوں میں استعمال کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے تو یہ مومن خان کی ایک غزل تھی دوستو، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے غزل میں لفظوں کا انتخاب کیا ہے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت ہی اچھے شاعر تھے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوستو۔ آج آپ نے مومن خان مومن اور اسی طرح صوفی شاعر خواجہ میر درد کے بارے میں آپ نے پڑھا دوستو۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ آپ ضرور تیاری کرتے رہیں، ریگولر تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، لیکن آپ اپنے مقصد اصلی سے نہ ہٹیں۔ آج کل انٹرسٹ ٹیسٹ ہوگا، اسی طرح جو ہے کسی بھی مقابلہ جاتی اگزام میں یہ ویڈیوز آپ کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوگا دوستو۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ۔